अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस शख्स ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज़ के मुतालिक पूछूं तो आप मुझको साथ ना रखें। आप मेरी तरफ से उज़्र की हद को पहुंच गए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि वे एक बस्ती वालों के पास पहुँचे तो वहाँ वालों से खाने को मांगा, मगर उन्होंने उनकी मेज़बानी से इनकार कर दिया। फिर उनको वहाँ एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी, तो उसने उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते। उसने कहा कि अब यह मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का मौका है। मैं तुमको उन चीज़ों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र ना कर सके। कश्ती का मामला यह है कि वह चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में मेहनत करते थे, तो मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूं। और उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन कर ले लेता था। और लड़के का यह मामला है कि उसके माँ बाप ईमानदार थे, बस हमको अंदेशा हुआ कि वह बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग करेगा। बस हमने चाहा कि उनका रब उनको उसकी जगह ऐसी औलाद दें जो पाकीज़गी में उससे बेहतर हो और शफ़क़त करने वाली हो। और दीवार का मामला यह है कि वह शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उस दीवार के नीचे उनका एक खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था। बस आपके रब ने चाहा कि वे दोनों अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे और अपना खजाना निकाले। यह आपके रब की रहमत से हुआ और मैंने इसको अपनी राय से नहीं किया। क्या है हकीकत उन बातों की जिन पर आप सब्र ना कर सकें। और वे आपसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं। कह दीजिए कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हारे सामने बयान करूँगा। हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार दिया था और हमने उसको हर चीज़ का सामान दिया था, जिसके नतीजे में वह एक रास्ते के पीछे चल पड़ा। यहाँ तक कि जब वह सूरज के गुरूब होने के मकाम तक पहुँच गया तो उसने सूरज को देखा कि वह एक काले पानी में डूब रहा है और वहाँ उसको एक कौम मिली। हमने कहा कि ए जुल्करनैन, तुम चाहो तो इनको सज़ा दो और चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो। उसने कहा कि जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वह अपने रब के पास पहुँचाया जाएगा, फिर वह उसको सख्त सज़ा देगा। और जो शख्स ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छा बदला है और हम भी उसके साथ आसान मामला करेंगे। फिर वह एक राह पर चला, यहाँ तक कि जब वह सूरज निकलने की जगह पहुँचा तो उसने सूरज को ऐसी कौम पर तुलू होते हुए पाया जिनके लिए हमने सूरज के ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी। या इसी तरह है और हम जुल्करनैन के अहवाल से बाखबर हैं। फिर वह एक राह पर चला, यहाँ तक कि जब वह 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उनके पास उसने एक कौम को पाया जो कोई बात समझ नहीं पाती थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, यजूज़ और मजूज़ इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। जुल्करनैन ने जवाब दिया कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वह बहुत है। तुम मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दूंगा। तुम मुझे लोहे के तख्ते ला कर दो। यहाँ तक कि जब उसने दोनों के दरमियान खला को भर दिया तो लोगों से कहा कि आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब उसको आग कर दिया तो कहा कि लाओ, अब मैं उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। बस यजूज़ व मजूज़ न उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें सुराग कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा कि यह मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वे इसको ढाक कर बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है और उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे। वह मौजों की तरह एक दूसरे में घुसेंगे और सुर फूंका जाएगा। बस हम सबको एक साथ जमा करेंगे और उस दिन हम जहन्नम को मुनकिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखों पर हमारी याद दहानी से पर्दा पड़ा रहा और वह कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। क्या इनकार करने वाले यह समझते हैं कि वे मेरे सिवा मेरे बंदों को अपना दोस्त बनाएंगे। हमने काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। कह दीजिए कि मैं तुमको बता दूं कि अपने अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में कौन लोग हैं। ये वे लोग हैं कि दुनियावी ज़िंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वे समझते रहे कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غلط ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے، یا جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 58 اور 71 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے، اور سورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دیجیے جو میری جگہ لے، اور آل یعقوب کی بھی، اور میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، حالانکہ آپ تندرست رہو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میں تجھ سے خدا اے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھ کو کسی آدمی نے نہیں چھوا، اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ بس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر دردے جہاں اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے۔
تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گار بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش و بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدائے رحمن کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے والد، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے ماروں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہیں، اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ بس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے ان سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول و نبی تھے، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول و نبی تھے، اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے، اور ہم نے اس کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ اس کے بعد ایسے نخلاف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس بہت جلد وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔
ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، بس آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت پر قائم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ آپ کے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے؟ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ اسباق والی اور ان سے زیادہ شان والی تھی۔ کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ اور اللہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہتر ہے اور انجام سے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں، بس آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یا تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے، اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے اس کو اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیں اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرائیں، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 130 اور 131 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 20 نمبر پر ہے، اور سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو، یا اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچی آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اور آپ چاہے اپنی بات پکار کر کہیے، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شہد میں اس سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤ، یا اس آگ پر مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم طوع کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ بس جو وعیہ کی جا رہی ہے اس کو سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ بس اس سے تم کو وہ شخص غافل نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے بھی کام ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم دوبارہ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجیے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجیے۔ ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجیے اور اس کو میرے کام میں شریک کیجیے تاکہ ہم دونوں کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بے شک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وعیہ کی جو وعیہ کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ بس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کو غم نہ رہے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تم کو خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو نہ ستا۔ ہم تیرے رب کے پاس سے ایک نشانی بھی لائے ہیں، اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔
ہم پر یہ وعدہ کی گئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلائے اور منہ موڑ لے۔ فرعون نے کہا، پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک دفتر میں ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی اتارا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کی۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، بس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارے لیے وعدے کا دن میلے والا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ فرعون وہاں سے ہٹا، پھر اپنے سارے دعویٰ جمع کیے، اس کے بعد وہ مقابلے پر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی آفت سے غرق کر دے، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا اور انہوں نے چپکے چپکے بہم مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اور تمہارے عمدہ طریقے کا خاتمہ کر دے۔ بس تم اپنی تدبیریں اکٹھا کرو، پھر متحد ہو کر آؤ، اور وہی جیت گیا تو جو آج غالب رہا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں کچھ ڈر گئے۔ ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ اس کو نگل جائے گا۔ جو انہوں نے بنایا ہے یا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ کیسا ہی آئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں۔ فرعون نے کہا کہ تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا؟ وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ بس تجھ کو جو کرنا ہے اسے کر ڈال، تم اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس جادو کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو، تم نہ پیچھے کیے جانے سے گھبراؤ اور نہ کسی اور چیز سے ڈرو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنے قوموں کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے
نجات دی اور تم سے تر کے دائیں جانب وعدہ ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک روزی اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر رہے تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور میں اے میرے رب آپ کی طرف جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا، تو ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے بعد ایک فتنے میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے اس کو پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ڈھال دیا، پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کر دیا، ایک ڈھانچہ جس کے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ پس اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے، لیکن موسیٰ اسے بھول گئے۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے سے بہک گئے ہو، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، پس میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت میں لگے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ وہ بہک گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میری پیروی کرو؟ کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرا سر۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو وہ چیز نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور وہ اس میں ڈھال دی، اور میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دور ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو یہ کہے کہ مجھ کو نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو برابر اڑا رہتا تھا کہ ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کے احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے جو اس سے منہ موڑتے و قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا ہوگا، جس دن سر میں پھونک ماری جائے گی، اور مجرموں کو ہم اس حال میں جمع کریں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوں گے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی کزی ٹیڑھا پن دیکھو گے اور نہ کوئی اونچائی۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، ذرا بھی کاجی نہ ہوگی، اور تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، بس آپ ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی، مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو، وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور ان کا علم
اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور تمام چہرے اس زندہ و قائم رہنے والی ذات کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو اس کو نہ کسی کی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ اور اسی طرح ہم نے عربی میں قرآن اتارا ہے، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے۔ بس بلند ہے اللہ حقیقی بادشاہ، اور آپ قرآن کے لینے میں جلدی نہ کریں جب تک اس کی وعیہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور کہیے کہ اے میرے رب، میرا علم زیادہ کر دیجیے۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کی اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تم یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تم کو دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تم کو ہمیشہ کی کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہی کی جس میں کبھی کمزوری نہ آئے؟ پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے سر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانی آئی تو تم نے ان کو کچھ خیال نہ کیا، تو اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلا دیں گے اس کو جو حد سے گزر جائیں اور اپنے رب کی نشانیاں پر ایمان نہ لائیں۔ اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر دیے یا ان کی بستیوں میں چلتے ہیں؟ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف میں ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن کو ہم نے ان کو کچھ گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے انہیں دے رکھا ہے، اور آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یا اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کو اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی نشانیوں کی پیروی کرتے۔ کہہ دیجیے کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، آئندہ تم جان لوگے کہ کون سیدھی راہ والا ہے اور کون منزل تک پہنچایا ہے۔